11 बैच का मैं गुजारिश करूँगा थारो स्वागत करूँ अगलो जो अपनो बुनियादी तालीमी सफ़र है अपनो तारुफ है वह मोहतरम हाफिज साहब अपनी ज़बानी है करने में। जी हकीम साहब, नाजुक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त कट गए मेरे नाल गलबात करन को। तो जित तक मेरी बुनियादी तालीम को ताल्लुक है, उस तो पहला सामीन अपनी आबाई वतन को तारुफ कराना चाहूँगा। मैं बेसिकली गरा टडकाई को रहने वाला और उस तो बाद बाप दादा जड़ा है वे हिजरत कर गया खड़ंगल जा पहुंचा है, जो टडकाई को पड़ोसी ग्रां है। और फिर भी बाहर मारो तारुफ टडकाई निवासी का तौर पर ही हुआ है। तो बुनियादी तालीम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खड़ंगल से हुई 5वीं क्लास तक, और फिर 5वीं क्लास के बाद शायद तुम्हें याद होगा कि थारी मदाखलत की वजह नाल मेरे दाखले जो गुजर बकरवाल हॉस्टल डोडा में होयो। और मैं तो सब तो पहला अपनी तालीमी सफर को जो शेर हुआ वो थारा ही से दूंगो कि अगर तुम उस वक्त अंगली पकड़ कर रस्तों नहीं दसता तो शायद डोडा में जाकर जित अच्छी तालीम हासिल करने को मौका मिलो तो शायद वो ना हो सकतो। 6वीं जमात तो ले गए 12वीं जमात तक गुजर बकरवाल हॉस्टल में रह गए और सिटी मिडिल स्कूल डोडा और फिर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा तो तालीम हासिल कर गया। 12वीं तो बाद बतौर उस्ताद भर्ती हो गया और उस तो बाद अपनी तालीम ना जारी रखियो। शुरुआत में तो मैं अपना कोशिश भी रही कि मैं किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकियो, क्योंकि तुम बखूबी वाकिफ हैं कि जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट रेगुलर स्टडीज नहीं ले सके तो वो कंपटीशन के मैदान में खड़े नहीं उतर सकते, क्योंकि एक प्राइवेट स्टूडेंट या डिस्टेंस थ्रू तालीम हासिल कर गया और फिर उसका मुकाबला एक रेगुलर स्टूडेंट उसका नाल मुकाबलों करना जो है वो थोड़ी मुश्किल गल है जी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही, कई ठोकर थैला और कई ऐसी गल सुन गए, मैंने अपनी तालीम जारी रखनी पई। शायद उस्ताद लगन के बाद बतौर उस्ताद तैनात होने के बाद मैंने जहन में यह गल भी आई होगी कि हूँ मुलाजिम हो गया, हूँ नहीं पढ़ना। लेकिन एक वाक्य मैंने याद आवा कि स्कूल में जिस वेले टाइम टेबल बनने की बारी आई और मैं फ्रेश 12वीं पास करके टीचर लगो तो और पढ़ाने को शौक भी तो और अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल हर सब्जेक्ट जो है वो अच्छा तरीका नाल उन पर दस्तरस भी थी। तो जिसले टाइम टेबल बनने की बारी आई और चॉइस पूछी गई और मैं अपनी चॉइस 9th या 10th को कोई भी सब्जेक्ट लेने की यदि मर्जी थी वह जाहिर की। लेकिन उस वक्त का हमारा हेडमास्टर साहब जड़ा था उन्होंने मैंने क्यों कि
آپ انڈر گریجویٹ ہو, آپ کو انڈر رول جو ہے وہ ہم 9th یا 10th جو کلاسز ہیں وہ نہیں دے سکتے. تو اس وقت میں یہ سوچوں کہ وہ میری زندگی میں اور میرا تعلیمی میدان میں ایک یو ٹرن تھا. اور اس وقت میں طے کیو کہ میں گریجویشن ضرور کروں گا. اور اس تو دوجا ہی دن میں ڈسٹینس کے تھرو BA میں ایڈمیشن لے لی. میری 12th تک بیک گراؤنڈ جو ہے میڈیکل ہے. اور اسی سال یا 1997 کی گل ہے, میں 61 تھرو ڈسٹینس کر لیا اور پھر 98 میں سیکنڈ اور پھر 99 میں گریجویشن مکمل کر لی. اور میں یہ قسم کھا دی کہ میں جب تک گریجویٹ نہیں ہوا ہوں, میں ہائی کلاس تک میں مڈل آرانا میں نہیں کو پڑھاؤں. اور میں فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کنٹینیو 3 سال اپنی مرضی نال وہ لی. حالانکہ میں مڈل کلاس جی ہے وہ پڑھان کو بھی جڑا ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیوں کہ تم مڈل کلاس بھی لیو, تم مڈل کلاس نہ پڑھاؤ. لیکن میں طے کیوں کہ جب تک میں گریجویٹ نہیں ہوں تب تک نہ مڈل اور نہ ہائی کلاس نہ پڑھاؤں گا. کیونکہ وہ گل میرے اندر وہ ایک جگہ بنا گئی تھی کہ میں انڈر گریجویٹ ہوں اور جب تک گریجویشن نہیں کو کروں تب تک ہائی کلاس یا مڈل کلاس نہ نہیں کو پڑھاؤں. تو اس لیے گریجویشن کر لی. پھر میرا شوق تھا, شوق تھا کہ پھر ہم نے جو وہ کرنے کو شوق کیا. اسی طرح نیٹ JRF جو وہ بھی کوالیفائی کیو. تو اس کے بعد 2010 میں تھرو PSC لیکچرر بھی تعینات ہوا اور کرگل میں ڈیوٹی دے کے آیا 1.5 سال. تو اسی طریقہ نال پھر یہ شوق بھی پی گیا کہ چلو KS میں بھی تباہ آزمائی کریں. اور یہ ایک مسابقتی امتحان جو تھا وہ 2009 میں فارم اپلائی کیا تھا اور 2011 میں اس ایگزام میں بھی کامیابی حاصل کی ماں باپ کی دعا نال اور سارا جیسا سنگی ساتھیوں کی موٹیویشن نال. کیونکہ میں یاد ہے کہ اس ٹائم شاید میں بھی اپنا آپ پر انہیں اعتبار نہیں تھا کہ میں یہ ایگزام پاس کر سکوں گا. لیکن سارا جیسا ساتھیوں نے میں شاید یاد آوا کہ 4-5 مہینہ کی میری تنخواہ جیڑی ہے تو وہ بھی تم نے ہاف پے پر میں کروا گئے اور بوسٹ کیے اور موٹیویٹ کیو کہ تم کر سکیں. اور میں آج گئے اس انٹرویو کا حوالہ نال, آج اس گل بات کا حوالہ نال اپنا تمام نوجوانوں نے یہ گل کہنا چاہوں کہ اگر انسان ہمت کرے اور حوصلہ رکھے تو میدان رستہ کھلا ہے. لیکن صرف کوشش کرنی ہے میدان میں اترن کی. کیونکہ کہا جائے کہ ہارا بھی وہی ہے جو میدان میں اترے. جو میدان میں ہی نہیں اترتو تو اس کا نہ ہار اور نہ جیت. تو اس واسطے خاص کر کے ہمارا چناب ویلی کا جڑا اپنی برادری کا نوجوان ہے, میں تو جس ویلے اپنا نوجوانوں نے دیکھوں تو میرے ذہن میں ایک ہی گل آ ہے کہ بہت زیادہ ذہنیت رکھیں, بہت زیادہ قابل ہیں. انہیں اگر صحیح موٹیویشن اور صحیح ڈائریکشن انہیں ملے تو وہ کسی تو کم نہیں ہے. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنا آپنا دعا نہ دیکھ کے بدلن کی کوشش کی جائے. جس طرح کیا جائے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو اگر اس کو الٹ کیا جائے تو پھر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اس ویلے ماشاءاللہ اچھا ذہین نوجوان ہے. ہر بچہ نہ اس ویلے اپنا والدین کی طرفوں اچھی تعلیم ملے کرے, اچھی فیسلٹی ملے کریں. ہمارا دور میں تو وہ فیسلٹی نہیں تھی جیڑی فیسلٹی آج کا دور میں ہے. آج بچہ نہ پیرنٹس اچھا سکول میں داخل کرنے کی کوشش کریں, اچھا استاد
کلو تعلیم حاصل کروانے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا دور میں شاید وہ چیز نہیں تھی. اس ویلے جیڑی بھی محنت کی ہے وہ ہم نے یا ہمارا ساتھیوں نے اپنا بلبوتا ور کی. تو میرے یہی کہنا رہا وہ نوجوان نسل جی ہے اور ہمارا جڑا نواں آن والا جڑا چھوٹا ساتھی ہیں انہیں یہی گزارش رہے گی کہ وہ اپنا آپ کسی پہ کم نہ سمجھے. جی جی آفاقی صاحب ایک بڑو لمبا سفر تو انہیں طے کیا ہے تعلیمی جڑو ہے تعلیم کا میدان میں. اس وقت آج اگر ہم گل کریں آج یوٹیوب ہے اکیڈمی ہے فائنینشلی طور پر لوگ اچھا ہے. اس وقت جس وقت تم پڑھے تھا یہ نہ نہیں لگتا کہ تم نے کبھی کسی اکیڈمی میں پڑھے ہوا ہے. تو اگر اکیڈمی ہوتی آج کو جو یوٹیوب ہے یا اتنی فیسلٹی ہے اگر تم اس وقت ہوتی 80s میں یا 90s میں تو تم آج میرا خیال میں تم کت ہوتا تم کہ اندازو کریں. دیکھو میں پہلے تو ایک گل کہنا چاہوں گا کہ انسان نہ ملے وہی ہے جو اس کا مقدرمہ ہوا ہے. جی کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا. جی جی کے ایس کرنے کے بعد میرا ایک شوق تھا کہ میں آئی اے ایس کروں. جی جی لیکن اس ٹائم ایج جڑی تھی وہ اس لیول تک پہنچ گئی تھی کہ آئی اے ایس واسطے ایلیجیبل نہیں تھا. جی جی میں 33 سال میں جی جی کے ایس کو ایگزام پاس کیے تھو. تو جب تک ہم نے یوٹیوب یا باقی دوئی تری چیزیں بھی گوگل بھی گل کی تو اس ٹائم یہ ساری چیز نہیں تھی. موبائل نہیں تو گل کرنے بالکل واسطے. ابسینٹ تھی. جی ہاں. کتنی محنت کر کے نکلا تو اس ویلے ہماری ایک اسٹریٹجی ہوا تھی پڑھنے کی کہ جت بھی کسی رسالہ تے کسی اخبار تے یا کسی بھی کتاب تے کوئی جڑی نالج والی چیز ملی اس نے کاپی میں نوٹ کر کے رکھا تھا. جی جی نوٹ بک ایک الگ بنائی تھی جنرل نالج واسطے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کاپی آج بھی میرے کو ہوئے گی. ان میں چھوٹی چھوٹی چیز جی جی جڑی جنرل نالج کی چیز ہوئی تھی وہ لکھ کے رکھا تھا اور جس ویلے ضرورت ان کی پویا تھی اس ویلے اس نے کھول کے دیکھ لینا تھا. کیونکہ یوٹیوب اور دوسری چیز جو ہے یہ فیسلٹی نہیں تھی. اور اکیڈمی میں یاد آیا کہ 2 یا 3 اکیڈمی ڈوڈا سٹی میں ہوئی تھی. جی جی لیکن نہ تو مالی حالت اتنی اچھی تھی جی کہ ہم اکیڈمی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا اور نہ ہی وہ رجحان بھی تو. جی جی لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا دعا گو ہاں کہ اس وقت کا جڑا ہمارا وارڈن صاحب تھا گلشن صاحب جی جی انہوں نے اپنا بچوں کی طرح جس طرح ایک والد نہ اپنا بچہ کی فکر ہوا کہ اس کی تعلیم اچھا طریقہ نال ہوا جی جی اس طریقہ نال انہیں دن رات کر کے ہمارے نال محنت کر کے جس طریقہ نال ہم نے کسی منزل تک پہنچاؤ. جی تو میں اللہ تعالیٰ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام جڑا نصیب کرے. تو اس قسم کی فیسلٹی اس ویلے کوئی موجود نہیں تھی جی فیسلٹیز کی تم نے کرا لی. جناب والی کی اگر گل کریں تو اس وقت تعلیمی فقدان تھو بڑا ہی لوگ جڑا ہے کٹ تعلیمی یافتہ تھا. تے ظاہر سی گل ہے کہ ہمارا گجر لوگوں میں بھی تعلیم کٹ تھی. تم بھی تعلیم کا مقاصد واسطے اپنا کروں ہجرت کر کے ڈھوڈا مچلایا. اچھا دین محمد کروں نکلا تھا تو یہ آفاقی دین محمد آفاقی جو اپنا تخلص ہے جو کت ملے اور اس ویلے تم ماشاء اللہ آفاقی شہرت جڑی ہے وہ تھاری تھارا کام نہ لے گئے تھارا جڑو کام کرنے کو جڑو طریقہ کار ہے اس نہ لے گئے. تو اس بات ہم نے کہ اور مشکلات دیکھی اور کس طرح تم نے اس کام کو اس تھارو شوق اور طریقہ کار ہے جڑو وہ کس طرح تم اس نہ کے چلا. جب تک سفر کو تعلق ہے تعلیمی سفر کو یا اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد جڑی ایک ذمہ داری سر پر پئی ہے اس میں آگے چلان کو جب تک تعلق ہے پہلا تو میں یہ کہنا میں مناسب سمجھوں گا کہ تم کہیں گا کہ اگر
33 साल में तुम KS को एग्जाम पास करें था तो 23 में क्यों नहीं कर सकिया। तो इस हवाला नाल मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अपना भरा मैं सारा तो बड़ो होने की वजह नाल घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी। अपना भाइयों की तालीम, फिर तालीम के बाद उनको ब्याह और बाकी घर की जिम्मेदारी जो थी वो सारी अपने सिर थी। क्योंकि टीचर लगने के बाद मैं मुनासिब नहीं समझो कि वालिद साहब ने जिन्हें बड़ी मुसीबत नाल हम मेरी पढ़ाई करवाई और उस तक मैं पहुँचाए, तो मैं अपना ये फर्ज समझो कि मैं उन्होंने कोई रिलीफ दूँ। तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी अपने सिर ली और घर भी चलायो, और उसके बाद जिस तक तुमने तखल्लुस की आफाकी को जिक्र कियो, तो दीन मोहम्मद ना आफाकी बनाने में किधर जान मोहम्मद हकीम को हाथ है। क्योंकि जान मोहम्मद हकीम जो 9th क्लास से शेर व शायरी का शौक रखे था, तो रूममेट उनको असर रहो और बाकी थारी शख्सियत जी है उसको भी असर रहो। और मैं भी तब आजमाई शुरू की कि मैं भी कोई कोशिश करूं कोई लिखने की। और तब मैं याद होगा कि 1994 में पहली नज़म लिखी थी पत्थर। तो वो आफाकी की पहली शुरुआत जी थी वो पत्थर से हुई। लेकिन ऐसी गल नहीं कि आफाकी में पत्थर दिल भी है, बड़ा नरम दिल भी है। तो पत्थर को एक शेर भी मैंने याद आवे आज भी कि आफाकी ना इतनी गहरी शायरी जचती नहीं की है, कले में फूल को हाथ में लिखा तू बात पत्थर की। तो उस तो बाद कोशिश की है कि जी जिम्मेदारी अपने सिर पई है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैदान में पई या उससे पहला एक समाजी जी जिम्मेदारी थी बहिस्ते उस्ताद। तो कोशिश की है कि बखूबी तरीका नाल अपनी भी खिदमत सारे अंजाम दी जाए। यही गल है कि अज भी अपना इलाका, अपना ग्रां और अपनी बरादरी में ज्यादातर लोग जोड़ा है वो मास्टर जी का नाम नाल जाने। उसकी वजह यह है कि कोशिश की कि किसी कभी भी अपनी जी ड्यूटी है उन्हें सर अंजाम देने में कोई कोताही ना हो। क्योंकि यह हकीकत है कि जो उस्ताद दूजा का बच्चा नाल इंसाफ नहीं वो करे, तो उसको बच्चे चाहे कितना भी बड़ा तो बड़ा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हो, तो उसके नाल उसको असर जरूर उसका ऊपर पो है। जी जी, अल्लाह कामयाब नहीं करता। तो इस वास्ते मैं कोशिश की है कि 12 साल की जी मेरी सर्विस रही बतौर उस्ताद, मैं कोशिश की है कि लोगों के बच्चों के नाल इंसाफ किए जाए और आफाकी ना कुछ मोहब्बत लोगों की तरफ जी है वह बतौर उस्ताद जो काम किया है उस वजह नाल भी मिली। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद भी कोशिश की है कि पब्लिक फ्रेंडली हो जाए। और मेरी ये कोशिश रही कि मैं अगर टेबल का इस पासे हाँ और टेबल का दूसरे पासे जो बंदो खड़ो है जो साहिल है, तो उसने हमेशा दीन मोहम्मद समझने की कोशिश की कि अगर मैं उस पासा हो तो इस पासा कोई दूर हो तो मेरी के मुश्किल और के तकलीफ हो सके दी। और उसी तरीका नाल उनकी मुश्किलात ना और उनका काम ना हल करने की कोशिश की। तो थारा जो सरकारी सफ़र है जो तारा सरकारी फ़राइज़ जिन अगर तम तैनात रहा वे कित रहा और तमा उनमें अपना जो कबायली लोगों नाल इन टच रहा। तो पहली तैनाती जी है वह सारी तहसीलदार गुंदोग एज तहसीलदार गुंदोगी, तो उसका ले गए तुमने क्या तजर्बात किया और इन लोगों की क्या क्या मुश्किलात? जब तक कबायली तबका को ताल्लुक है,
اس حوالہ نال جت میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں، جس طرح تحصیلدار گنبو، تحصیلدار ٹھاٹری، تحصیلدار رامبن، فلائی منڈال جموں، اور پھر کچھ تھوڑے عرصوں کشتواڑ، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ٹرائبل ویلفیئر آفیسر ریاسی، جس میں چارج ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن اور ریاسی کو جو ہے. تو اس دوران قبائلی برادری نال تعلق رکھنے والا لوگوں کو کافی مشکلات جڑی ہیں انہیں سمجھن کو موقع ملے. سب سے پہلے ان کی تعلیم، پھر اس کے بعد جڑا ان کا پروڈکٹ ہوئے، جڑی ان کی ایگریکلچر نال جڑا یہ منسلک ہیں، چاہے یہ دودھ کو کم کریں، مال مویشی پالن کو کم، اور پھر جڑی ان کی پیداوار ہے اس نہ مارکیٹ تک پہنچان گی جڑی جس قسم کی نہ تکلیف آمیں، اور پھر اس پروڈکشن کو انہیں حاصل کیا ہوا ہے، کیا وہ مناسب دام انہیں ملیں یا نہیں ملتا، یا اس کے بعد جڑی بنیادی سہولیات جن کی اہم ضرورت ہے ایک انسان نہ اپنی زندگی نہ صحیح طریقے نال اگے لے جان واسطے، ان ساری مشکلات نہ سمجھن کو موقع ملے، اور کوشش کی ہے کہ جب تک اپنا دائرہ اختیار میں انہوں کی مدد کرن کی وہ موقع ملے واقعی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش رہے گی کہ جڑا محکمہ میں جا گئے ان لوگوں کی خدمت کرن کو دائرہ اختیار کے اندر رہ گئے، جد موقع ملے ضرور کروں گا. آخر وہ رفاقی صاحب تھارو کے پیغام رہے وہ جڑا ہمارا نوجوان، ہمارا جڑا خاص کر کے ٹرائبلز کا جڑا نوجوان ہے آج کا دور میں، ان کا واسطہ تھارو کے پیغام؟ سب سے بڑے پیغام میرے یہ رہے گا کہ کوئی بھی کمیونٹی تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس ترقی کا نوجوان جنہ بچہ اور بچی دو ہی شامل ہیں. جب تک بچہ اور بچی نہ ایک نظر نال دیکھ کے ان کی تعلیم انہیں نہیں دیتی جائے گی تب تک کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہم اپنا کارمائی اگر ناانصافی کرنا شروع کر دیا کہ بیٹا واسطے 1 میٹر اور بیٹی واسطے 2، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو جب تک ہم ایک صحیح جج نہیں گا بنا تعلیم کا اعتبار نال کہ اپنا بیٹا اور بیٹی دونوں برابر کی تعلیم نہیں گا دیا، تب تک ہم اپنی قوم نہ اگا لے کر نہیں جا سکتا. اور چھوٹی عمر میں جڑی شادی ہم بچیاں کی کر دیا وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی کا رستہ میں. کیونکہ کم سے کم اس کی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن ہونے سے پہلا اس کی شادی رچان کو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی نہ عام کسی جگہ پر ٹھہراؤ دیا کریں. یا ضروری نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کے ہمارا بچہ سرکاری نوکری ہی کریں، بلکہ پڑھ لکھ کے وہ دوسروں واسطے بھی ایک مثال بنے اور اپنا خاندان نہ بھی اگے لے جان میں اور اپنا خاندان نہ تعلیم یافتہ بنان میں بھی ایک اہم رول ادا کر سکیں. تو اس واسطے میرا یہی میسیج رہے گا کہ ایک تو بچیاں کی تعلیم بچوں کے نال اور پھر چھوٹی عمر کی شادی، اس پر جب تک روک نہیں لگے گا تب تک ہماری قوم ہماری برادری و کافی پیچھے رہے گی اور باقی برادریاں نال شانہ بشانہ چلن میں انہیں رکاوٹ پیش آئے گی. اکثر جڑا ہمارا نوجوان ہے یہ دبدب کا شکار ہوئے، اپنا سبجیکٹس نہ لے گئے، اپنا جڑا جی اسٹریم ہے اس نہ لے گئے، تو انہوں نے اس واسطے انہوں نے کیا کرنا چاہیے سبجیکٹ کی جڑی ان کو چوز کرنے کا معاملہ ہے. تو اس قسم کا سبجیکٹ جڑا ہے وہ رکھا جانا چاہیے
اکثر نوجوان جڑا وے میں بھی پوچھتا رہے اور انہاں کو جو کیریئر ہے اس نہ لے گیا. آج ہم دیکھا کہ ہمارو جو انٹرنیٹ کو دور ہے یہ بھی ہے, لیکن بہت سارا نوجوان جڑا ہے وہ دور دراز وہ بسیں انہوں نے اتنا پتہ نہیں ہوتا, انٹرنیٹ کی سروسز جڑی ہے وہ بحال نہیں ہوتا, تو انہوں نے اس زمن میں کیا جمع کیا. دیکھیے جب تک فیوچر پلان یا فیوچر اسٹڈیز کو تعلق ہے, اس میں میری گزارش یہ رہے گی کہ آج کا دور میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. پہلے دور رہا تو کہ نظر وہ تھی 10ویں پاس ہوا اور ملازمت لگ جائے تھی, پھر اس کے بعد 12ویں گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کو دور آئے ہوئے, لیکن آج کمپٹیشن کو دور ہے, آج وہ ٹائم نہیں رہا ہے. اور سبجیکٹ چوز کرنے کی جڑی تم نے گل کی ہے, آج گائیڈنس کاؤنسلنگ ہوئے جی, اور کسی نہ بھی تم کنسلٹ کر سکیں, بلکہ کوئی سکول کالج جس بچہ پڑھیا کریں اس کی گائیڈنس کاؤنسلنگ الگ پہ ہوا ہے. ٹیچر میں کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ کسی بھی بچہ نہ اگر یہ دقت آتی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے کیا کرنا ہے, وہ اپنا استادہ نہ پوچھ سکے. اور الگ کمیٹی اور سیل بنیا ہوا ہے گائیڈنس کاؤنسلنگ کا. اور بلکہ ایڈمیشن سے پہلا بھی اگر کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینی ہے تو کالج میں الگ سے پہلا گائیڈنس کاؤنسلنگ ہوا ہے کہ آپ بچہ نہ پوچھو جائے کہ آپ کی سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, اور جو سبجیکٹ میں وہ انٹرسٹڈ ہے اس میں یہ دسی جائے کہ آگے جا کے سبجیکٹ میں کے اسکوپ ہے کہ ہم کر سکیں. آج کے دور میں ویسی کوئی گل نہیں ہے کہ جیڑی مشکل اس زمن میں پہلا ہوئی تھی. کیڑا استاد سے متاثر؟ جناب میں تو کہوں گا کہ میں ایک تک جس استاد کی وجہ نال پجے ہوا وہ جناب مرحوم منظور حسین گلشن صاحب ہیں, کہ جنہوں نے بحیثیت استاد, بحیثیت والد اور بحیثیت ایک لیڈر اپنا رول نبھا گئے ہمیں تک پہنچایا. میں تو میرا مینٹر بھی وہی, لیڈر بھی وہی, اور وہی میرا جڑا ہے بہترین استاد رہا ہے. ناظرین, محترم دین محمد صاحب آفاقی مہاراج اسٹوڈیو میں تشریف رکھیں گا. انہوں کو بہت بہت شکریہ کہ انہیں اپنا قیمتی وقت کٹ گیا ہمارے گل بات کی. تو انشاءاللہ بہت جلد دوجا ایپیسوڈ میں انہیں پھر اپنا اسٹوڈیو میں تکلیف دے گا. اس کے نال ہی